अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद खान और उसके साथ हमारा साथ देंगे सीनियर तजज़ियेकार अली रज़ा अलवी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि 24 घंटों के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदलिया की जानिब से नाकाबिले यकीन ग्रैंड रिलीफ, कानूनी और सियासी सूरत हाल यकसर तौर पर बदल गई। वज़ीर-ए-आज़म समेत इत्तेहादी जमातें और PDM का सरबराह सख्त बरहम। 60 अरब रुपए के करप्शन में गिरफ्तार मुलजिम अचानक रिहा हो गया। और 3 दिन के दौरान पाकिस्तान में क्या सूरत हाल हुई और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का क्या इमेज गया, इसके ऊपर भी हम तफसील के साथ बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान ने आज दोबारा बात की कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वही रद्द-ए-अमल आएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसी सूरत हाल ना हो। अदलिया की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान से इसरार किया गया कि इस तमाम दर सूरत हाल की मजम्मत करें, लेकिन दो टोक और खुले अंदाज में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं की जा रही। इसके साथ हम बात करेंगे कि PDM का अदालती रवैये के खिलाफ पीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरने का ऐलान। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने किस तरीके के साथ अदलिया पर एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अदलिया इमरान नियाज़ी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आहनी दीवार बन चुकी है। ये किस हद तक हकीकत है, अपने तज्जियेकारों से ये भी जानेंगे। और उसके साथ आपको बताएंगे कि अल-कादिर ट्रस्ट अराजी केस के असल हकाइक हैं क्या। और प्रोग्राम रेड जोन में आपको पहली मरतबा दस्तावेजी सबूत के साथ इस केस के तमाम तरह हकाइक से आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खुर्रम हमीद खान साहब आपसे। हमीद साहब, आपकी तवील रफाकत रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ। 9 मई को जो कुछ मुल्क के अंदर हुआ उसे मुल्क का एक सेहतरीन दिन करार दिया गया। यहां तक कहा गया कि जो कुछ 75 साल में हमारे दुश्मन नहीं कर सके वो कुछ हुआ। वो सब कुछ करने वाले को 24 घंटों के दौरान तमाम तर मुकदमात से रिलीफ देकर न सिर्फ पिछले मुकदमात जो आज थे, वो मुकदमात जो आने वाले दिनों में दर्ज हो सकते हैं, सबसे रिलीफ दिया गया। इसकी क्या वजह थी? और उसके साथ आप इतने करीब रहे इमरान खान के, वो मुल्की वकार के ऊपर, मुल्की दिफा के ऊपर, मुल्की सलामती के ऊपर आखिर समझौता क्यों कर गए? मुल्की सलामती पे कौन समझौता क्या कर गया जी? कंप्रोमाइज कर गए, उनको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी मुल्की सलामती नहीं, उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं मुल्की सलामती, ना मुल्क की इज्जत, ना मुल्क की नामूस, ना मुल्क उसकी वो विंडिक्शन में है। मैं पहले सवाल से पहले इस बात पे आ रहा हूँ, वो इस वक्त इंजॉय कर रहा है। वो जो कल्ट होती है ना सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक कल्ट की गुरु की सूरत इख्तियार कर चुका है, ये मुर्शद बन चुका है, ये कल्ट है। सही। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, ये कोई भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कल्ट की सूरत इख्तियार कर चुका है और वो इंजॉय कर रहा है। आज उसका आप आना देखें, यानी कल से जो मुल्क के अंदर हो रहा है, मस्जिद जला दी है जी। सोचते जाइए, मस्जिद जला दी गई, शोहदा की, लालक जान की, कर्नल शेर खान की, अजीज भट्टी की, वो जो पुराने शोहदा हैं उनकी तस्वीर उतार कर ये उसके ऊपर नाच रहे हैं जी, आग लगा रहे हैं। सेशन कोर्ट जला दिया गया जी, थाने जला दिए गए हैं, एम्बुलेंसेस जला दी गई, ये लोगों की गाड़ियां जला दी गई हैं। अब ये वैशी या जनूनी जो लोग थे, ये ऐसे तो नहीं निकल आए ना, उनको किसी ने तो प्रोवोक किया है ना। अब हमने जाने प्रोवोक किया किसने, प्रोवोक किया इसने। इसकी आखिरी जो स्टेटमेंट है, जब ये एक बड़े आर्टिस्ट के तौर पे, ये बहुत बड़ा फनकार है जी, ये गाड़ी के अंदर बैठ के कह रहा है कि मैं हकीकी आज़ादी की जंग, तुम निकलो बाहर। रुक जाते हैं जी, आप पकड़े क्यों गए? हकीकी आज़ादी जंग के आप चैंपियन, आप पकड़े क्यों गए? आपने कश्मीर फतह किया है, आप AP फकीर हैं, आप नवाब अकबर खान बुकटी वाला करैक्टर रखते हैं, आप हैं क्या? लेट्स डिस्कस यू। आप अब्दुल गफार खान बाचा खान है, लेट्स डिस्कस यू। तुम 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान क्या फ्रॉड केस के अंदर नैब तुम्हें गिरफ्तार करती है आके जी, और वो लेके जाती है, और तुमने ये काम किया है अपने दफ्तर के अंदर बैठ के किया, और बाकी पूरी जो पार्लिमानी तुम्हारी तो पार्लिमान वो जो इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनसे बचाकर तुम उसको साइन करके वेव ऑफ कर देते हो, और उसके बदले में तुम यहाँ कहीं 400-500 एकड़ लेके और भी पैसे ले रहे हो, हीरों के हार भी ले रहे हो। ये है तुम्हारा एक करप्शन का काम जिस पर तुम पकड़े जा रहे हो। अब उसके लिए जो चीजें अच्छी हुई हैं, कहते हैं ना अल्लाह ताला का एक कानून है, शर से खैर को निकालता है। जो चीजें अच्छी हो, अच्छी क्या हुई है, इसने कॉल दी जी, बंदे निकले। इसने समझा था
کہ بندے نکلیں گے جیسے سمندر نکلا ہے، نہیں 500 کہیں 400 کہیں 300 کہیں 1000، اس سے زیادہ بلوائی نکلے کہیں پہ نہیں نکلے۔ اب وہ 500 جو 1000، چاہے وہ عورتیں، مجھے کسی نے کہا جی عورت کی بے حرمتی ہوئی وہاں سے، میں نے کہا یہاں پہ کیوں جنڈر لے آئے ہو؟ ایک عورت آ کے ایک ملک میں آگ لگا رہی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے اب پہلے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ ادھر آئیں۔ نہیں خرم صاحب، میں آپ سے آگے چل کے ڈسکشن جاری رہے گی، میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں، آپ پارٹی کے سٹرکچر سے بخوبی واقف ہیں۔ عمران خان اگر گرفتار ہو گئے، سیکنڈ تھرڈ یا لیڈرشپ موجود تھی، کہ کس نے کیسے سب لوگوں کو ایسے اکسایا، یہ کوئی روک نہیں سکا، جنہوں نے کوئی ایک قومی سلامتی سے متعلق ادارے ہوں، شخصیات ہوں، قوم املاک ہوں، سب کو تہس نہس کر دیا۔ وہ شخصیت جو پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک اعلیٰ ترین مرتبہ دلوانا چاہتا تھا، غلامی سے آزادی دلوانا چاہتا تھا، اور 3 دن کے اندر وہ کام کر دیا جو 75 سالوں میں ہمارا دشمن نہیں کر سکا۔ ہوا کیسے؟ سر پارٹی رہ ہی نہیں گئی، سر یہ پارٹی رہ ہی نہیں گئی۔ یہ جب کرائسس میں آیا ہے نا، اور اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، جو یہ خواہش ایک خاص آدمی کو لا کر، یہ جو پورا اس کا ایول ایجنڈا تھا، جب وہ پورا نہیں ہوا نا، یہ ہر دن بریک کرے گا، یہ ہر دن اپنے اصل چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا۔ پارٹی تو رہی نہیں، کون سی پارٹی ہے؟ اس کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز ان 3 دنوں کے اندر تمام خاموش ہیں، صرف کچھ ورکرز ہیں جن کو اس نے اکسائے ہوئے باہر ہیں۔ مجھے ایک سینسیبل آدمی اس کی پارٹی کا بتا دیں جو اس کی کال پر کر باہر نکلا ہو۔ اس نے تو اپنی پارٹی، اس نے تو ان تمام لوگوں کو جو تحریک انصاف کے اندر اچھے مقصد کے لیے شامل ہوئے تھے، اس نے تو ان تمام کو تباہ کر ہم کے ایک ریاست ہیں، ذمہ دار ریاست ہے، ایک شخص نے جس نے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، سٹیٹمنٹ دی، یا ایک ایسا کلٹ تیار کیا، اس نے سب کچھ کر دیا، 9 مئی ہو گیا، لیکن اس کو جس طریقے سے اسی ریاست کے اداروں نے ضمانت دلوائی، پروٹیکشن دی، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ظلم عظیم سر، جرم عظیم، ظلم عظیم۔ آپ مجھے دیکھیں، آپ مجھے کہیں کہ مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے، یعنی آپ کے دل میں کیا ہے میرے لیے؟ یہ ایک فیلنگ ہے، فیلنگ ہے نا، میں فیل کروں گا، اور میں آؤں، میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاؤں، اور اس کے بعد کہیں سے یہ بھی کہا جائے گڈ لک، بیسٹ آف لک، ہم آپ کے لیے بڑی اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ کیا چھپا رہا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ اب کیوں تو پھر تھوڑا سمجھائیے ہمیں بھی، ناظرین کو بھی۔ یہ داستان عجب ہے، یہ کہانی بھی عجب ہے، یہ گھر کیوں لوٹا، اب کس کو کیا خبر ہے، کیوں ہوا، کیا کہوں، جاؤں کدھر، یعنی کوئی بھی سینسیبل آدمی ایٹ دا مومنٹ وہ کیا کہے گا؟ الوی صاحب سے پوچھیں کیا کہیں گے، سوائے پریشانی کے، ندامت کے، یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ہو کیا رہا ہے، کیا کہیں گے کیا؟ اور سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ ہے، اتنا دجل ہے کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنواتا ہے اور ایک کرسی کے اندر بیٹھ کے یہ ایکٹنگ کرتا ہوا آتا ہے، اور آل آف اے سڈن یہ اگلے دن ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ یعنی کسی ملک کے اندر کوئی آدمی یہ کام کرے تو اس کا پورا کریکٹر ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کے آگے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں جھوٹ ہم سے نکل گیا، تو اگر ہمارے لوگ بھائیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا وعدہ کر کے مکرتا ہے، تو کل کس نے ہم پہ اعتبار کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو تباہی ہے سر، تباہی۔ بالکل صحیح۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم خرم حمید خان صاحب سے بات چیت کر رہے تھے، اور اب ان سے جاننا چاہیں گے خرم صاحب، اس وقت نا قوم بڑی پریشان ہے، جو کچھ گزشتہ 3 دن کے دوران ہوا، جو قانونی اور آئینی لحاظ سے جو کچھ ہوا، اور باہر جو افراتفری کی ایک صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ آج دن بھر انڈین میڈیا کے اوپر مبصرین یہ تجزیہ پیش کرتے رہے کہ ہمیں عمران خان بہت سوٹ کرتا ہے، عمران خان وہ کام کر رہا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پاک فوج کو انہوں نے کہا کہ وہ گلو کی طرح ہے جس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور عمران خان اس گلو کو ویک کر رہا ہے۔ تو یہ بات عمران خان تک بھی تو پہنچتی ہوگی، وہ کیوں اس جانب اپنی کان نہیں دھر رہے، اور قوم پریشان ہے؟ کوئی راستہ، امید، بہتری کی آگے آپ کو کیا دکھائی دے رہی ہے؟ قوم کے اندر بڑی پریشانی ہے اور بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہے اس وقت۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ قدیم اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ شر میں سے اللہ خیر پیدا کرتا ہے۔ جی بے شک۔ قدیم اصول ہے کہ شدید کیوس کا ایک ٹائم ہے، کیوس ایک وقت پہ ختم ہوتا ہے، اور جب کیوس ختم ہوتا ہے تو روشنی پھوٹتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ پاکستانی قوم ایک ایکسٹریم کیوس سے گزر رہی ہے، اور اس کیوس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا عمران نے، رائٹ، اور اس کے ساتھ اس کے دوست تھے، اس کے ساتھ پورا ایک گروپ تھا، اس کا فتنہ موجود تھا، اوورسیز کے اندر اس کے بندے پلانٹ تھے، اس کیوس کو، اور وہ جو اوورسیز میں پلانٹ اس کے بندے تھے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پلانٹ تھے،
رائٹ جو اس پہ ناٹ آل اوورسیز دے تو اس کو مسیحا سمجھا تھا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کی ٹیم کا حصہ ہیں, 800-900 بندہ جو فلانا بیٹھا ہوا ہے, جو فلانا وہ پورا. اور الحمدللہ اب محکموں کو ان کا یہ بیرون ملک بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور اب پتہ ہے ساروں کو کہ فلانا فلانی جگہ بیٹھا ہے, فلانا ساؤتھ افریقہ بیٹھا ہے, فلانا ادھر بیٹھا ہوا ہے, انٹر کنیکشن ساری چیزیں نکلی ہیں, ایک ایک چیز ان کی نکلی ہوئی ہے. یہ کیوس کا ہو رہا ہے خاتمہ. نا امیدی والے تو ہم ہیں نہیں, ہم تو ہیں میدان والے. بالکل صحیح. اب وہ جو ہمارے بہنیں بچے ینگسٹر جو استعمال ہو رہے ہیں, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ استعمال وہ روڈوں پہ نہیں آ رہے, بڑے کم ہیں. تو مجھے جو ہے آپ کا کوشچن ایک اور آپ نے چیز پوچھی تھی, میں اس کو ریلیٹ کروں. کیا کہا تھا آپ نے؟ جو عالمی میڈیا میں اور انڈیا کے اندر بھی اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ جو پاک فوج ہے وہ گلو کی طرح ہے اور عمران خان ہمیں سوٹ کرتا ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, وہ اس گلو کو ویک کر رہا ہے اور آٹومیٹکلی یہ لوگ ڈس انگیج ہو جائیں گے. ہماری ایک زبان ہے کہا دن نا جی لوگ سب ٹل لا دیتی, پورے ٹلائی کھڑے, اس ٹل لا دیتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے اس ملک کا اس کور کو ہلا دے. ٹل اس نے لگا دیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناکام ہوگا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام سازشیں ناکام ہوں گی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادارے مضبوط کھڑے ہوئے ہیں. اور مجھے خوشی پتہ ہے کس چیز کی ہو رہی ہے؟ مجھے پولیس کی مضبوطی میں خوشی نظر آ رہی ہے. میں پہلی دفعہ یہ بھی تو لیٹے ہوئے ہوتے طرح, پہلی دفعہ میں پولیس کو موٹیویٹڈ دیکھ رہا ہوں وقت, یعنی کہ ان کے اندر ایک انرجی آ رہی ہے کہ ہم نے ملک بچانا ہے. ادارے مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ کیوس کے خاتمے پہ ہم بہت چیزیں دیں گے. میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا, آپ ایک ویل کنیکٹڈ آدمی ہیں, تمام سرکلز میں آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے ادارے کے لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی. اس وقت کیا ہاؤس ان آرڈر ہے یا وہاں پر بھی کوئی پریشانی کی صورتحال ہے, کوئی ڈیوائیڈ ہے, چونکہ چیم گوئیں بہت زیادہ ہیں؟ ڈرامہ سر, ہاؤس ان آرڈر اور مزیدار فوج. پاکستان فوج کی ایک بڑی زبردست کوالٹی ہے جی. پاکستان فوج بہت جلدی ہی اپنے مسئلے کو حل کر کے ریکور کرتی ہے. رائٹ. پاکستان فوج جو ہے نا وہ چیمو گوئیاں نہیں کرتی, یعنی اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے نا جو وہ کرائسس کو, اس کو اگر ہائے, اور کیوں نہیں آتے ہوتے, کرائسس آیا کرتے ہیں, معاملات بھی ہوتے ہیں, ان کو خام کہیں بالکل نہیں ہو رہے کچھ نہ کچھ, یعنی بالکل چھوٹی سی چیز کو بہت بڑی چیز بنا کے پیش کرنا تو شیاطین کا کام ہے. جی. فلانے نے یوں کر دیا, ٹویٹ چل رہی, میں نے بھی پڑھی, یہ ہو گیا, میرے ابھی ٹویٹ آئی کہ سر یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا اس کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے, ایک آدھی خبر سچی ہے, کوئی ایک آدھی جو خبر سچی بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج کا سسٹم اتنا زبردست سسٹم ہے کہ یہ بہت معاملے کو دیتی ہے پکڑ, اور ڈیسیجن لینے میں اتنا ٹائم نہیں لیتی. صحیح. اور اپنے معاملات کو راتوں رات فٹ کر دیتی ہے اگر کوئی کچھ کر رہا ہو. ہماری فوج سے بڑھ کر یونٹی فوج میں آپ کو نہ امریکنز میں ملے گی. انڈیا کی فوج کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے آپ کی فوج کے مقابلے میں. اور ہاں, عربوں کی فوج کمزور ہے لیکن یونٹی میں ہماری فوج کی طرح ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ٹریننگ ہم نے کی. بالکل صحیح. تو قوم کو مل کر ایسے عناصر کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے جو کہ الزامات یا پروپیگنڈے کا سہارا لے کر ہمارے قوم سلامتی کے اداروں کے اوپر من گھڑت الزامات لگاتے ہیں اور پروپیگنڈا کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ایسی سازشوں کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے. اب آپ سے جاننا چاہوں گا, آئندہ ہفتہ بڑا اہم ہے. جو آج وزیر اعظم کا لب و لہجہ تھا اور جو انہوں نے جس لیول پر جا کے کہا کہ عدلیہ عمران نیازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کہ وہ کرپشن میں ملوث دیوار بن گئی. عمران خان صاحب اب روانہ ہو رہے ہیں وہاں سے, کیا یہ پلٹ کر کو مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھیں گے, یا جو انہوں نے ایک پورے ملک کے اندر ایک خوفناک صورتحال پیش کر دی ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے, یا مذاکراتی ٹیبل پر آ کر بیٹھیں گے تاکہ آئندہ ہفتے جو تصادم ہے اس کو روکا جا سکے؟ مذاکرات کے ٹیبل پر کوئی بیٹھا ہوگا تو آ کے مذاکرات کریں گے. خبر دے رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ موجود ہوگا سوموار کی شام تک. صحیح. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ دعوت دی گئی ہے, کال دی گئی ہے کہ شام تک جو لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے پہنچیں. رائٹ. اب معاملہ یہ ہے کہ اس دن یہ ہفتہ واقعی بہت خوفناک ہے. جی. اس ہفتے میں جو کچھ آپ نے اس ہفتے میں دیکھا ہے جی, اس اگلے ہفتے میں اس سے زیادہ خطرناک چیزیں سامنے آئیں گی. ڈرا نہیں رہا ہوں, اندازے لگا رہا ہوں, حقائق ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں. جی. اور مثال کے طور پہ آج ہم 13 کی بات کر رہے ہیں. جی. 14 تاریخ کو الیکشن, آج 12 ہے, 14 کو الیکشن سنڈے کو ہونے تھے. جی.
15 سوموار والے دن کورٹ fix نے ہو چکا کیس ہے۔ فکس کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے فکس کیا ہے کہ توہین عدالت لگائیں گے کہ آپ نے ہمارے حکم کے عین مطابق کیوں نہیں الیکشن کروائے۔ وہ توہین عدالت لگا کے اللہ نہ کرے، لیکن خدشات موجود ہیں کہ شاید اس ملک کی تاریخ میں کوئی ملک پھر دیکھے کہ پھر ایک وزیر اعظم جو ہے وہ نائل ہو جائے یا اس طرح کے معاملات ہوں۔ جو لب و لہجہ نظر آ رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی ہم ظاہر ہے کہ کسی فیصلے کے اوپر پہلے تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ کسی نے، ہمیں تو وہ عمران خان کو پتہ ہو سکتا ہے کہ کیا آئے گا، ہمیں تو نہیں پتہ ہو سکتا۔ تو کچھ حالات زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کال دی ہے اپنے ورکرز کو اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے پہنچنے کے لیے، وہ کیسے آئیں گے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اسلام آباد میں تو دفعہ 144 نافذ ہے۔ بالکل، اگر دفعہ 144 پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے ہے تو پی ڈی ایم کے ورکرز کے لیے بھی ہوگا۔ یہ بس سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اس کی دھجیاں بھی کھیر چکے ہیں، تو اب ہم بھی آرام سے نہیں بیٹھنے والے، وہ بھی اب سب کچھ تمام سٹیپس لینے کو تیار ہیں۔ دھجیاں بجواب دھجیاں جواب دھجیاں چلتا رہے گا تو پھر کس ملک کا کیا بنے گا؟ بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو سراج الحق محبت۔ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کہیں اچانک منظر عام پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر وہ کہیں دوبارہ ایکٹیو ہوں، دوبارہ کوئی ایسا ماحول پیدا کریں جس کے اوپر یہ جو ایک آئینی تصادم ایک ایکسٹریم لیول کی جانب جا رہا ہے اس کو آگے بڑھ کے روک سکیں۔ دیکھیں، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہم نے اپنے ہر پروگرام میں یہاں یہ بات کی ہے اور باقی فورمز پہ بھی کرتے ہیں جہاں میں بولنے کا یا لکھنے کا موقع ملتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ مسائل کا واحد حل جو ہے ایک نیشنل ڈائیلاگ ہے۔ صحیح، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، ڈیڈ لاک کی طرف نہیں جانا چاہیے، جھگڑے کی طرف نہیں جانا چاہیے، تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دنیا کی جنگوں کے کئی برسہ برس کی جنگوں کے بھی جو فیصلے ہیں وہ بہرحال آپ کو مذاکرات کی میز پہ رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، آپ 6 سال جنگ لڑیں، آپ 8 سال جنگ لڑیں، آپ کی وہ ورلڈ وار 1 ہو، ورلڈ وار 2 ہو، یا دنیا کی اور جنگیں ہوں یا قبائلی جنگیں ہوں، 40 سال کی عربوں کی جنگیں ہوں، بالکل صحیح، تب بھی آپ کو بیٹھنا آخرکار مذاکرات پہ پڑتا ہے، اور پاکستان کے لیے مذاکرات پہ بیٹھ جائیں اور اس کا حل نکالیں۔ بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح، مذاکرات ہی اس کا واحد حل ہے، لیکن کیا عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم مذاکراتی عمل کی جانب واپس لوٹ سکے گی؟ اور کیا عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں جو قومی املاک کو توڑ پھوڑ کی گئی، نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے بعد قومی سلامتی کے اداروں پر جو حملے کیے گئے، کیا اس کی دو ٹوک انداز میں مذمت کرتے ہوئے ان سب لوگوں سے کو معذرت کریں گے جن کے پیارے زخمی ہوئے یا اس دار فانی سے کوچ کر گئے؟ اور اس کے ساتھ ناظرین بریک کے بعد ایک آپ کو بتائیں گے کہ عبدالقادر ٹرسٹ کی اصل کہانی ہے کیا۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا عبدالقادر ٹرسٹ اراضی کیس میں نیب کی جانب سے، تو اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھے، اور 3 دن کے دوران وہ کچھ ہو چکا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ سارے اقدام کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری تھی عبدالقادر ٹرسٹ کیس کے اندر۔ یہ کیس ہے کیا؟ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ضرور عوام کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پر بچیوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس سے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں جانا پڑے گا 2019 میں، جب برطانیہ کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض اینڈ فیملی سے متعلقہ جو کچھ ایسی رقم تھی جس کو وہاں پر جسٹیفائی نہیں کر سکے، اس کو منی لانڈرنگ کے اندر کنسیڈر کرتے ہوئے کیس چلا، ایک سیٹلمنٹ ہوئی، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو مشیر تھے صاحب کے شہزاد اکبر صاحب، وہ وہاں پر پہنچے، سیٹلمنٹ کے اندر انوالو ہوئے، کچھ تصاویر بھی اس وقت سامنے آئیں، اور الٹیمیٹلی ایک معاہدہ طے پایا کہ یہ رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ ناظرین، آپ یہ وفاقی کابینہ کے دستاویز دیکھ سکتے ہیں جو ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں۔ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے جس کی ڈیٹ ہے 12 دسمبر 2019، اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ ٹائٹل غور سے سنیے گا، اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز، ریپارٹیشن آف فنڈز ٹو پاکستان۔ ریپارٹیشن آف فنڈز ٹو پاکستان، یہاں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ ریپارٹیشن آف فنڈز ٹو ملک ریاض اینڈ فیملی، بلکہ پاکستان لکھا گیا ان احمد علی ریاض اینڈ فیملی اینڈ مسز بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اس کیس کے اندر 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو منتقل ہونے تھے۔ ایک میٹنگ ہوئی، سیکرٹ ڈاکومنٹ لایا گیا،
اس کو کابینہ ارکان کے ساتھ شیئر نہ کیا گیا اور یہ 1 پیج کا ڈیسیژن کر کے اس ایگریمنٹ کو سیل کر دیا گیا اور وہ رقم برطانیہ کو ایک ایسا اکاؤنٹ دیا گیا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ تھا اور وہاں پر ملک ریاض اور بحری ٹاؤن کی جانب سے کراچی کے پروجیکٹ کی جو قسط جمع ہونی تھی وہ رقم جمع کروا دی گئی اور اس 1 پیج کا فیصلہ کرنے کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا, اس کو سیل کر دیا گیا. اس کے بعد جون 2022 کے اندر اس سارے معاملے کو اوپن کیا گیا, اس کی تحقیقات کی گئی. یہ تمام تر دستاویز بھی آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ غلط اقدام تھا. یہ 50 ارب روپے کی رقم قومی خزانے میں جمع ہونی تھی لیکن یہ ملک ریاض اور ان کے پروجیکٹ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی ہے اور اسی دوران یہ اراضی کی جو منتقلی ہوئی اس کی یہ تفصیل کاغذات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, دستاویز. اسی موقع کے اوپر 458 کنال اراضی 5 ارب روپے کے اس وقت خرید کر وہ پہلے فرد شہزاد گوگی اور زلفی بخاری صاحب مختلف لوگوں کو ٹرانسفر کی گئی اور پھر اس کے بعد جو ٹرسٹ قائم کیا گیا جس کے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب اس کے ٹرسٹی ہیں, یہ زمین وہاں پر منتقل کر دی گئی اور اس کے بعد اس کی ساری کنسٹرکشن بھی بحری ٹاؤن کی جانب سے کی گئی اور آج وہاں پر فلاحی تعلیم دی جا رہی ہے. بالکل مفت تعلیم دیجیے. لیکن اس سے پہلے آپ بتائیں گے کہ وہ جو ڈائمنڈ کے تحائف, ڈائمنڈ کا چھوٹے اور بڑے سائز کے تحائف ایکسچینج ہوتے رہے, اس کے بعد یہ اراضی لی گئی, کیوں یہ رقم قومی خزانے میں جمع نہیں کرائی گئی, یہ فیصلہ ہونا تھا جس کو کرنے کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. ایک فصیل قائم کر دی گئی کہ اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. رخ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کچھ تفصیلات اپنے ناظرین کو بتائی کہ لوگوں کو بیک گراؤنڈ کلیئر ہو اور یہ تمام تر دستاویز موجود ہیں. عمران خان صاحب کو تو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ سب کچھ ہے, آج نہیں تو کل قانون کی عدالت میں ان کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہوا, عمران خان صاحب کی طبیعت سے آپ بخوبی واقف ہیں, آپس میں وہ بیٹھیں گے, پارٹی کے اندر بھی بات ہوگی, کیا وہ اپنے کیے کے اوپر ندامت محسوس کریں گے, قوم سے معافی مانگیں گے, کو مذمت کریں گے اس ایکٹ کی جو بالخصوص 9 مئی کو ہوا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ مذمت نہیں کرے گا, اس کی توجیہیں بیان کرے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی مجھے دوبارہ پکڑا نا جی تو میں دوبارہ یہی کام کروں گا. میں کیا مطلب میں لوگوں کو پھر کہوں گا کہ یہ کام کریں, وہ معافی نہیں مانگے گا, نہ وہ مذمت کرے گا. ٹرو فیس آف اے ویک گینگسٹر وہ سامنے آ گیا, ایک مجرم کا چہرہ آپ کے سامنے آ گیا. بات کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. جی 190 ملین پاؤنڈ کا جو لیٹر اس کے پاس آیا تھا نا, یہ کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی ساری. وہ اس کا شہزاد اکبر ایک اس کا سٹوج تھا, مشیر سے زیادہ سٹوج تھا اور ایک گینگسٹر تھا وہ. اس نے تمام زمینوں میں پلاٹوں پہ قبضوں کے اندر وہ ملوث تھا, رنگ روڈ کے تمام کام. وہ ایک یہ جو نیٹ ورک تھا نا اس کا وہ ایک مین کردار تھا, گھنامنا ترین کردار. اللہ تعالیٰ کرے کبھی ملک کے پاکستان اس کو پکڑ کر لائے اور اس سے جو چیزیں نکلیں گی پتہ نہیں کیا شروع ہو چکا اس کو لانے کا. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہاں کہاں لنکڈ تھا, ایک پورا یہ ٹرائی کا تھا. وہ لیٹر لے کے آتا ہے, یہ لیٹر کھلتا ہے وداؤٹ ٹیلنگ ہز کابینہ, ہی سائنز دا لیٹر اور اس کو واپس کر دیتا ہے. شیریں مزاری کا آپ اس وقت کی پڑھ لیں, فواد چودھری کی پڑھ لیں. انہوں نے کہا بھائی کیا کیا ہے, یہ کابینہ کا ایشو ہے, کیا آپ ہمیں بتائیں گے بھی صحیح ہے کیا ہے. انہوں نے چور چور کی, لیکن ان کی چور چور کی حیثیت کیا ہے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. اور دس از ہاؤ ہی ڈیڈ اٹ. اس کو بیسیکلی آفس ورکنگ یا یہ آڈٹ یا بجٹ یا منٹس آف دا کانفرنس, لیٹر آتے کیسے ہیں جاتے کیسے ہیں, ہاؤ یہ کیسے ڈاک انیشیٹ ہوتی ہے, اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جی بالکل. یہ 11-12 بندوں کی کرکٹ ٹیم کا بچپن سے لے کے بڑے تک اس کے پاس مثال یعنی ملکی لیول کی انٹرنیشنل مثال چل رہی ہو تو یہ بالنگ کی مثال لے کے دیتے ہیں. آپ سوچئے کہ اس کا ذہن کہاں پہ. بالکل صحیح. تو یہ چیز ادھیڑیے, اس چیز کو لائیے, لیکن شرمندہ یہ نہیں ہوگا. شرمندہ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں بہت کرٹیکل ویک ہے اور ضمانتیں انہیں مل چکی ہیں, لیکن ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ معاملہ جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, یا تو سب بڑوں کو بیٹھ کر ایک نیشنل ڈائیلاگ کی جانب بڑھنا ہوگا یا پھر کوئی قربانی ہوگی تو پھر یہ معاملات کوئی بہتر ہو سکیں گے. بصورت دیگر ایک خوفناک سیاسی تصادم ہوتا دکھائی دے رہا ہے.